अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अपना आज की वीडियो हम बनाने जा रहे हैं। हमारे दोस्त हैं खलीफा भाई, हमारे साथ ही काम करते हैं स्टिचिंग का। तो ये मेरे मामू जान के दोस्त हैं, बड़े जिगरी माशाल्लाह। तो उनके साथ मुलाकात करनी थी लेकिन उनके पास टाइम नहीं, तो हमने सोचा चलो उनको इस तरह ही पैगाम दे देते हैं। तो आज का जो पैगाम है इंशाल्लाह अल्लाह का पैगाम इंसानियत के नाम होगा इंशाल्लाह सबसे पहले तो। उसके अलावा हमारे खलीफा भाई हैं, उनको आज हम बताएंगे इंशाल्लाह ज़वजल के हमारे अंदर जो गलती खताई कमी पेशी है वो भी हम दूर करेंगे इंशाल्लाह। जो आपके अंदर कोई गलती कमी पेशी है, यानी कि कोरोना वायरस है मौलवी ने डाला है, वो भी आप बराए मेहरबानी दूर करें। तो मामू जी ने मुझे रात को व्हाट्सअप किया उनका वॉइस मैसेज। तो आज की जो गुफ्तगू है ना वो आप सुनेंगे इंशाल्लाह, आपके जो MB के पैसे हैं ना वो इंशाल्लाह पूरे होंगे। तो मामा जी सुनाए उनकी ज़रा ऑडियो। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रहमान भाई इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। ते ਇਹ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਕਤ ਤੋਂ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮੇ ਭਣੇਵੇਂ ਦਾ ਨਾ ਮਕਾਲਮਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਭਣੇਵਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਾਮੇ ਤੇ ਬਾਜ਼ੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਲੈ ਦੇ ਗਿਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਾਬੀ ਦਿਓਬੰਦੀ ਜੇਲਮੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੇਅਦਬੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਵਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਲਿਓਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਲਿਓਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਣ ਪਟਰੀ ਸਿੱਧੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਲੈਣ ਸਿੱਧੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਲੈਣੋਂ ਲਾਓ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੰਨਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਵੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਵੇਖੋ ਜਨਾਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜਨ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕਲਿੱਪ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਅਸਤਗਫੁਰੁल्लाह ਮਾਜ਼ਅल्लाह ਯਾਜ਼ ਬਿल्ला ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਦਾ ਛੋਕਰਾ ਸੀ। ਅਸਤਗਫੁਰੁल्लाह ਯਾਜ਼ ਬਿल्ला। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਨਾਬ ਸਰਚ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕੱਢ ਸੁੱਟੀਆਂ ਉਹਨੇ ਸੁਣੀਆਂ ਉਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਸਾਹਬਾ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਕੀ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾਤ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨੇ। ਕੋਈ ਔਖੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਰਨ ਲਾਇਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੀਨ ਦੀਆਂ, ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਖੋਲ ਕੇ ਵਹਾਓ, ਲਾ ਇੰਨਾ ਔਲੀਆ ਅੱਲਾਹੁ ਲਾ ਖੌਫੁਨ ਅਲੈਹਿਮ ਵਲਾ ਹੁਮ ਯਹਜ਼ਨੂਨ। ਨੈਤ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਐਤ ਕੁਰਾਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਈ, ਫਿਰ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਤੇ ਮਿਸਬਾਹੀ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਫੱਕੀਆਂ ਵੇਚਣ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਕਰਨ ਨੇ, ਉਹ ਗਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇਕਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕੱਢ ਦੋ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਆਖੋ ਕਿ ਬਈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਸਹੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਿਆਰ ਆਇਆ ਜੇਲਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਵੀ ਵਾਰਸ ਹੈ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਧਾ ਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਰਾਦਰੀ ਭਰਾ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਕੀਕੀ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਟਰੀਆਂ ਲੱਥਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਣ ਲੱਗਾ इंशाअल्लाह अल्लाह दे हुक्म नाल। अल्लाह जी खलीफा भाई बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह कि मेरे मामू जान को आप हदायत देंगे। इनको हदायत वाले जो रेफरेंस है ना कुरान और हदीस वाले वो देंगे इंशाअल्लाह। तो उस इनकी वजह से मैं भी हदायत पर आ जाऊँगा। देखें कि हम ईमानदारी से आपका जो मैसेज है ना हमने कोई कटिंग नहीं की, वो सारा सुनाया है आपको, ठीक है। तो मिर्ज़ा साहब की आपने बात की है, हमने नहीं की, ठीक है, कि मिर्ज़ा साहब ने नऊज़ुबिल्लाह नबी इस्लाम की गुस्ताखी की है। आज हम यही डिस्कस करेंगे कि जो बंदा भी नबी इस्लाम की गुस्ताखी करेगा उसको तौबा करनी वाजिब है। तो अभी तो समझ लें कि इंजीनियर साहब ने ये क्लैरिफिकेशन दे दी है कि भाई यहूद व नसारा कहते थे, कुरान का तर्जमा पढ़ लें। जिस तरह के इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब दावत देते थे ना खलीफा भाई, तो यहूदी ज़ाहिर बात है वो बड़े बड़े होते थे, बड़ी बड़ी उम्र वाले होते थे, तो वो कहते थे ये कल का यानी कि हमारे जैसा, ठीक है,
حالانکہ انجینئر صاحب نے یہود و نصارہ کے ریفرنس دیے ہیں. تو دیکھیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اولیاء اللہ والی آیت بھی ڈسکس کی خلیفہ بھائی نے کہ یہ جو وہابی ہیں نا یہ اولیاء کو نہیں مانتے. میں اپنا خلیفہ بھائی میں بول گیا وہ فیکٹری میرے پاس بزرگوں کے کال پڑے ہیں. میں نے سوچا تھا مغرب ٹائم کہ میں لے کر جاؤں گا, میں بھول گیا. میں انشاءاللہ وہ بھی اگلی ویڈیو کے اندر میں آپ کو دکھاؤں گا. اولیاء اللہ کی بات رہ گئی. سرکار جتنا اولیاء اللہ ہم مانتے ہیں نا اولیاء اللہ کو آپ نہیں مانتے. میرا دعویٰ چیلنج ہے خلیفہ بھائی. ایک ریفرنس دیتا ہوں, آپ کی جو آڈیو ہے نا وہ دوبارہ سنتے ہیں یعنی کہ دوسری سنتے ہیں. ایک ریفرنس میں دے لوں. رحم اللہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ, ان کی کتاب ہے غنیۃ الطالبین. مامو جی اس کے اندر جو نماز کا طریقہ کار ہے نا وہ سنت کے مطابق ہے, صحیح بخاری مسلم کے مطابق. رکوع سے پہلے رکوع کے بعد رفع یدین کیا انہوں نے. تو سر ان کی جو تعلیمات ہے نا قرآن و حدیث کے مطابق وہ تو لے رہے ہیں ہم. آپ تو صرف ان کو رکھا ہے کہ ہم 11ویں کا ختم دلائیں گے اور کھائیں گے بس. تعلیمات کی بات وہ تعلیمات تو لے ہی نہیں رہے. بزرگوں کو تو ہم مار رہے ہیں, آپ تو نہیں مار رہے. آپ کی اگلی ویڈیو سنیں ذرا تو پھر اس کے حوالے سے آپ کو ریفرنس دیتے ہیں. گستاخانہ ریفرنس بھی انشاءاللہ دیں گے. چلائیں جی. ہاں جی رحمان بھائی گل اس طرح کوئی مرزے نال یا بھابیاں نال یا دوسرے تیسرے نال میرا کوئی ذاتی اختلاف کوئی نہیں. ٹھیک ہے نہ یہاں کو میرے کو ماں پٹے نے کہ جڑا میں یہاں کوئی ذاتی اختلاف رکھنا. ٹھیک ہے اختلاف کی اللہ اور رسول دا سرکار دی اہل بیت دا صحابہ دا ولیاں دا. ٹھیک ہے یہاں دی بےادبی کرتے ہیں گستاخی کرتے ہیں. ٹھیک ہے یہاں خلیفہ بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ اے دیوبندی وہابی تے انجینئر صاحب اللہ کا ذکر آپ نے نہیں کیا. انبیاء کرام اور اولیاء کرام دو ہستیاں, ان لوگوں کی یعنی ان ہستیوں کی یہ لوگ بے ادبی یعنی گستاخی کرتے ہیں. تو اب ہم قرآن سے ثابت کریں گے کہ گستاخی کس کے اندر ہے. میسج سن لیں آپ کا. میرا یہاں کوئی اختلاف کوئی نہیں. ٹھیک ہے تسی جنہ بھی گل کرن دے جڑے مرزے دی گل کرن دے جڑا ترجمہ پڑھدا ہے. ٹھیک ہے کو اکثر سعودیہ دا ترجمہ اتنے پیا ہوندا ہے کول. ٹھیک ہے یہ ترجمہ لے لو تو وہی ترجمہ لے کے تے سورت فتح کھولو. سورت فتح دے وچ ویکھو تسی اپنے مان نو ذرا جوڑ کے ٹھیک ہے اپنے اندر ذرا جھانک کے میری گل سوچ سمجھ کے سوچو کہ جڑا نبی پاک سرکار نو استغفر اللہ معاذ اللہ گناہگار کہہ رہا تے اعلان کہہ رہا. ٹھیک ہے کہ نبی پاک استغفر اللہ معاذ اللہ گناہگار سن. ٹھیک ہے تے اے وے کہ رب کی کہہ رہا ہے کہ میرے رسول جنہیں بھی نے سارے پاک نے اگناوت پاک نے نبی پاک نے. ٹھیک ہے معصوم ہوں معصوم کنوں آتے ہیں حالانکہ بچے معصوم آنے بچے معصوم نہیں آکھنا چاہیے. جی خلیفہ بھائی جس ترجمے کے اندر اگر کسی وہابی یا دیوبندی نے تھوڑی سی ڈنڈی ماری ہے نا ہم اس کو ڈیلیٹ کر دیں گے انشاءاللہ. آپ بھی ڈیلیٹ کریں. جو کنز الایمان کے اندر جو غلطیاں یا نبی کی گستاخی یا صحابہ کی گستاخی ہے نا کنز الایمان کے اندر وہ بھی پھر آپ نے ڈیلیٹ کرنی ہے. ہم بھی وہ سمجھ لے کہ آیت کا جو ترجمہ کیا ہے نا اہل حدیثوں نے یا دیوبندیوں نے ہم اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. یعنی کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں یار, لیکن اس کے علاوہ اس کے ساتھ اتنے ریفرنس ہیں قرآن کے کہ اللہ خود اپنے نبی کو بار بار مخاطب کر رہا ہے کہ نبی ان کو بتاؤ کہ میں اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں. میسج سنیں اپنا ذرا آپ. ٹھیک ہے یہ معاملہ تے ایسا کتاب ایک پاسے دوسری سائڈ دے اوتے تسی سورت فتح پڑھو. ٹھیک ہے سورت فتح دے ترجمے دے وچ جننے بھی ترجمے ہیں ساڈے ترجمے کنز الایمان تو علاوہ اے محمد ہم نے تم کو فتح دی صحیح اور صحیح تاکہ اللہ تمہارے اگلے پچھلے گناہ معاف کرے. اے ترجمہ جی انہاں دا. ٹھیک ہے تے گناہ کدے معاف جہاں رب قسماں کھان ڈیا. ٹھیک ہے جہاں رب زلفاں دیاں جہاں رب ہاتھاں دیاں. ٹھیک ہے کیڑی میں گل دساں کہ کدیاں رب قسماں پیا کھان ڈیا.
ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਤ ਆਂਦੇ ਹੋਗੇ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵੇਖੋ। ਇਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸਤਗਫੁਰੁल्लाह ਮਾਜ਼ਅल्लाह, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਿਛਲੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਸਾਡਾ ਤਰਜਮਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਸੈਯਦੀ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਤਰਜਮਾ ਇੰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਲੇ ਪਿਛਲੇ गुनाह माफ करो, आंदे पे ने अल्लाह तुम्हारे सवाब अगलों और पिछलों के गुनाह माफ करे। ठीक है कि एक ही आंदे पे ने कि तुहाडे अगले पिछले गुनाह माफ करे, ते साडा तर्जमा की आंदा पिया कि तुहाडे सवाब तुहाडे वसीले नाल। ठीक है, महशर वाले दिन इन्हां दे वसीले दा नाल शफाअत होनी, सारे नबियां मुंह झुक जाना। ठीक है, सारे नबियां ने ना कर जानी है, हर उम्मत ने इकट्ठिया होकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जाना है, अब्बा जी साडी सिफारिश करो, तुसी भी होना विच, मैं भी होना, सारे होना वे, सारे ने जड़ा ना जवाब दे जाना सारे। ठीक है, वारी जड़ी है नबी पाक सरकार दी रह जानी। इन्हां लोकां दा मान वेख लो। ठीक है, मैं कोशिश यह करांगा कि तुहाडा मान बाजे, मान बड़ी नाजुक बड़ी कीमती चीज़ है। ठीक है, जिन्हां नूं जन्मी आंदा पिया वे कि बाबे ते शै ही कोई नहीं। ठीक है, उन्हां दे मुतलक रब की आंदा पिया, रब दा रसूल की आंदा पिया, साडा दीन इस्लाम की आंदा कि जिन्ने बलियां दे नाल बुग़्ज़ रखिया, रब आंदा पिया खुद हदीस कुदसी नबी पाक सरकार दे रावी ने कि उन्हां दे नाल मेरी ऐलान ने जंग है, जेड़े बलियां दे नाल बुग़्ज़ रखदे ने, जेड़े उन्हां नूं भौंकदे ने, उन्हां दे खिलाफ मेरी लाने जंग है। ठीक है, तो जनाब तुसीं बहुती दूर ना जाओ, इन्हां दा नबी जिहड़ा गुनाहगार होएगा, साडा नबी अल्लाह दे फज़ल नाल गुनाहगार नहीं जे। ठीक है, ये तुसीं तर्जमा पढ़ लो, ये नहीं मैं तुहानूं होर भी बड़ा कुछ वावांगा, इत्थे ही वावांगा, अगे नहीं बहुती दूर जाके नहीं। जी खलीफा भाई, ये आपने जुमला पता क्या बोला है, इन्हां दे नबी जिहड़े ने गुस्ताख ने, साडे नहीं, नाउज़ बिल्लाह। इस चीज़ से, इस जुमले से पता क्या साबित हो रहा है मामू जी, कि वाबियां दा नबी होर ते साडा होर। इसीलिए नाउज़ बिल्लाह, इसीलिए तो इंजीनियर साहब भी यही तो कह रहे हैं ना कि मरने से पहले ए खलीफा कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और बाबों का खुदा और। ये जो नारा आपने बोला है, यही तो इंजीनियर साहब बोल रहे हैं। खुदा एक ही है, ज़मीन व आसमान के अंदर खुदा एक ही, आपका हमारा। हम तो बरेलवी देवबंदी फिरके हैं ना, और यार सारे फिरकों को छोड़ दें, सिख ईसाई क्रिश्चन यहूदो नसारा बुत पर सारे ना खुदा एक ही। खलीफा भाई ये तो बात ही बहुत छोटी है बरेलवी देवबंदी वाले हदीस, ये तो सभी खुदा को और एक खुदा को एक नबी को मान रहे हैं। ये जुमला आपने क्या बोला कि इन्हां दा नबी होएगा, साडा नबी नहीं, नाउज़ बिल्लाह, ये आपने दो बना दिए, नाउज़ बिल्लाह। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हम समझते हैं कि चलो गलती हो गई है, कोई मुश्किल नहीं, अल्लाह माफ़ करे हमें। तो इसलिए तो नारा जेलम से उठ रहा है ना कि किताबों का खुदा और बाबों का खुदा और। थोड़ा सा मैसेज रह गया, वो सुने जरा। नहीं ठीक है, ये तो मेरे को टाइम नहीं है, मिर्जे दियां भी तुहानू मैं वीडियो कट के ने की जुबान बारे सहाबा दे मुतलक, हज़रत अम्मी आयशा सिद्दीका दे, नबी पाक सरकार दे मुतलक वो इंज दी बेअदबी गस्ताखी मैं तुहानू इहदियां वीडियो सुटांगा, कोई टाइम लग जाएगा, कोई मसबाई दियां मैनूं वहा दिओ, उन्हें भी इंदी बेअदबी को गस्ताखी की। ठीक है, अपना मान बचाओ, मान बड़ी चीज़ है, नमाज़ां रोज़े कोई चीज़ जिहड़ी है ना कारामद नहीं जे मान ना होया ते मान होया ना, नमाज़ां रोज़े ना भी होए ते इन्हां नेकां दे वसीले नाल पार लंघ जाण। पूरा होने दो जी। अपना खलीफा भाई ये मैसेज पूरा सुनाया हमने, आपने मिसबाई साहब की बात की है एक। दूसरा खलीफा भाई ने क्या कहा कि नमाज पढ़ो ना पढ़ो, अकीदा ठीक होगा ना, पर सर ना सूरत अल रूम आयत नंबर 31, नमाज कायम करो मुशरक ना बनो, और सूरत अल मुदस्सर आयत नंबर 40, 41, 42, 43, ये 3 आते हैं। जन्नती लोग जहन्नमियों से सवाल कर रहे हैं खलीफा भाई, ओ तुसी इथे किथे? वो कहते ने नमाजियां शामिल नहीं होए, तुसी आंदे हो कीदा ठीक होएगा ते पार लग जावांगे मामू जी। और सर कुरान का तर्जमा पढ़े ना, अकीदा ठीक होने से सुन्नियों का या वाबी समझते कि हमारा अकीदा ठीक है हम पार लग जाएंगे ना, अमल जरूरी है, अमल से बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। सूरत मुदस्सर आयत नंबर 41, 42, 43, 40 तो लेके 43 तक 3 आयतें। जन्नती लोग जहन्नमियों सवाल कर रहे हैं, ओ भाई तुसी किधर? वो कहते हैं नमाज नहीं सी पढ़ते।
मिसबाई साहब की बात रह गई, वो भी आपको बताते हैं, रुको ज़रा सब्र करो। जी खलीफा भाई, ये आला हज़रत का तर्जमा सुने ज़रा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सूरत नंबर 3 आयत नंबर 120 है। हाँ जी, 122। ये कंजुल ईमान का तर्जमा है। कंजुल ईमान का तर्जुमा है। जब तुम में के दो ग्रोहों का इरादा हुआ कि नामर्दी कर जाएं और अल्लाह इनका संभालने वाला है और मुसलमानों को अल्लाह ही पर भरोसा चाहिए। हाँ जी, ये सूरत अल इमरान की आयत है खलीफा भाई। सहाबा करम कह रहे थे कि नबी अलैहिस्सलाम की इजाज़त के बगैर हम नहीं कहीं जा सकते। दो ग्रोह इसके अंदर आया, दो ग्रोह ऐसा ही है, दो ग्रोह। एक ग्रोह कह रहा था कि हम जीत गए हैं तो इनका माले गनीमत समेटें। दूसरा ग्रोह कह रहा है कि नहीं, हम नबी अलैहिस्सलाम की इजाज़त के बगैर नहीं हटेंगे। और आला हज़रत की बात कर रहे हैं हम तो कि आला हज़रत ने सहाबा को क्या कहा, ना मर्द, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। खलीफा भाई, ये कंजुल ईमान है। अगर कंजुल ईमान के अंदर ये जुमला ना निकले, सर अब मैं मुजरम और आप मेरा, ये साथ में रेफरेंस भी लगा देंगे। हाँ ये पढ़ लें आप, रेफरेंस लगा दिया मैंने, लगा देंगे रेफरेंस। और अगला रेफरेंस सुने जरा दिल थाम के। अगला रेफरेंस है सूरत नमल आयत नंबर 39 है, ठीक है। ये सही बुखारी की हदीस शरीफ, ये साथ जो हम वाशरूम में दुआ पढ़ते हैं ना, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस, ये दुआ है वाशरूम जाने की। ए अल्लाह हमें खबीस जिन्नों और जिन्नियों से अपनी पनाह में रख। ठीक होगा, ये तर्जमा भी साथ आ गया, सही बुखारी का रेफरेंस भी पढ़ लें। और सूरत नमल के अंदर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बल्कीस के आने से पहले पहले तख्त जो है ना वो तलब कर रहे हैं। मलका बल्कीस का जो तख्त है ना, वो कह रहे हैं कि कौन है कि जो उसके आने से पहले पहले तख्त लेकर आएगा। जो एक जिन था ना, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की महफ़िल में बैठा हुआ जिन, वो कह रहा है कि मैं हुजूर आपकी महफ़िल ख़त्म होने से पहले ले आऊँगा। आप फरमाते हैं कि नहीं, ये लेट है। एक औलिया अल्लाह बोलता है कि मेरे पास किताब का इल्म है। जिस तरह कह रहे थे ना आप मैसेज के अंदर, और भाबियां को इलम बड़ा है, नमाजा पढ़ते ने तो लेकिन इन्हों की शाह रग तो थले नहीं जाता। वो मैसेज रिकॉर्ड करना है, ठीक है, वो इन्हों का सुनाना है, वो पिछे होएगा मेरे ख्याल नाल। सरकार अंबिया की विरासत क्या है? इलम। सूरत नमल के अंदर हज़रत सुलेमान सलाम फरमा रहे हैं कि तख्त मुझे जल्दी चाहिए। और जो औलिया अल्लाह था ना, वो कह रहा है कि हुजूर मैं आपकी आँख जमकने से पहले ले आऊँगा, जबकने से पहले ले आऊँगा। अगली बात सुने, आप मुझे बताएं कि हुजूर की महफिल के अंदर तो बैठे हैं सारे सहाबी बैठे हैं ना। वो जो दुआ पढ़ी है ना सही बुखारी की, या जो हम वाशरूम साइलेंट कर दो ना, वाशरूम जाते वक्त पढ़ते हैं, उसके अंदर तो खुबसी वाल खबर बिल्कुल क्लियर कट, तर्जमा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, खुबसी वाल अरबी में। तो आला हज़रत ने क्या लिखा है कि ये खबीस जिन है। खबीस तो बोलते हैं शरीर जिन, यानी गैर मुस्लिम। तो आला हज़रत ने वहाँ जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जो साहबी हैं ना, उनको खबीस बोल दिया है। खलीफा भाई, कंजुल ईमान का तर्जमा, बाकी रह गई बुजुर्ग बाबों की बातें, वो भी पेश कर रहे हैं हम इंशाअल्लाह, वो भी सुनिए ज़रा। भाई मान अल्लाह के बंदे, जो बंदे ने इलम की कमी होए ना, तो फिर इंजिया बंदा गलों के उत्ते जरा लग जाता है। ठीक है, कुरान हदीस पढ़न वालियां दी गल्लां दे पिछे जरा लग जाता है। ठीक है, क्योंकि वो कोल इन्ना इलम नहीं होंदा, कोई भी वो समझदा ही नहीं कोई भी कि इन्हां दी अपना जरा ना मालक ने की कह छड़िया कि असीं इन्हां दे सीनियां दे उत्ते मोहर कीती है, हलक तो थल्ले इन्हां दे कुरान नहीं जाएगा, हदीस नहीं जाएगी कोई भी। ठीक है, असीं लोग इतों ही मेरे भरावा सुन्नी हुंदे भोले पाले नूं मारे कितों। मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। सुने जरा मामा की। अच्छा खलीफा भाई, बात ये है कि
پہلے نمبر پہ آپ بول رہے ہیں کہ آپ لگ گئے ہیں قرآن و حدیث جو پڑھ رہے ہیں ان کے پیچھے لگ گئے ہیں. ہم مسلمان ہیں اور ہمارا ایک عقیدہ بھی الحمدللہ اسلام ہے. مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے قرآن اور حدیث کو ہی فالو کرنا ہے یا ہم نے سنائی کہانیوں کو فالو کرنا ہے؟ بس یہ مجھے آپ جواب دینا ضرور. جی جاندے نے اتوں ہی جاندے نے اور یار اگلا نمازاں بڑیاں پڑھدا ہی, اگلا جڑا ہے نا قرآن بڑا پڑھدا ہی, اگلا حدیثاں بڑا پڑھدا ہی. اے نہیں ویکھنا کہ ਉਹਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਕੀ ਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈ. ਇਹ ਸੋਹਣਿਆ ਜੋ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਮਲਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆ. बिल्कुल ठीक बात है खलीफा भाई. शारह के नीचे कंजुल ईमान का तर्जमा नहीं जाएगा आपका, और आपकी शारक से करिए. हमें तो पता चल गया कि कंजुल ईमान के अंदर ये लिखा हुआ है, आला हज़रत की गलती है हम छोड़ देते हैं, वो जन्नत में अल्लाह की जन्नत में जाएं. हमारे अहले हदीसों के तर्जमे की बात रह गई, जहाँ गलती है हम भी मानेंगे इंशाल्लाह और आप भी मानें. बाकी रह गई کہ یہ نمازیں بڑی پڑھتے ہیں, تو وہ تو میں نے پہلے آیت بتا دی ہے, سورۃ الروم آیت نمبر 31, نماز قائم کرو مشرک نہ بنو. باقی رہ گئی علم کی بات, وہ سارا علم انبیاء کی وراثت ہے. اور سورۃ نمل میں غالباً اللہ کریم اپنے نبی کو فرما رہے ہیں کہ مجھ سے دعا مانگو کہ اے اللہ ہمیں علم عطا فرما, اے اللہ ہمیں یہ علم عطا فرما. انبیاء کی وراثت علم ہے, تو ہم نے علم سیکھنا ہے نا قرآن و حدیث سے, بزرگ بابوں سے نہیں نا سیکھنا. ہاں بزرگ بابوں سے سیکھنا ہے نا. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ, ان کی نماز سنت کے مطابق ہے, تو پھر تھامو نا. بالکل. ہاں میسج آپ کا سنیں ذرا. ٹھیک ہے, تو تسی یہ کلپ وہان دے نبی پاک سرکار جدو حضرت ابو بکر صدیق دنیا تو پردہ کیتا ہے نا, تے آپ نو پوچھیا کہ سرکار کتے اپنا آپ نو دفن کریے. وے صحابی دا کیتا ویکھو تسی تے حیران ہون ڈے, تسی آندے کو دنیا دے ویکھو پتہ ہی نہیں کی ہون ڈیا. کلپ مینوں سٹ کے صحابی دا کیتا ویکھو, حضرت ابو بکر صدیق دا کیتا تو 14,000 سال پہلوں. آپ فرماندے نے کہ جدو میں دنیا تو پردہ کراں مینوں میری چارپائی نبی پاک سرکار دے روضے دے سامنے لے آئیو, تے فرمایا جا کے کہ یارے غار جگہ چاہتا ہے, اگر مل جائے تو ٹھیک ہے, نہ ملے تو جنت البقیع دے وچ دفن کر دو. ٹھیک ہے, وہابیاں دے مولوی, دیوبندیاں دے مولوی, سارے نے حدیث اتفاق دے نال آپ دا قول جڑا نا لکھیا وے. ٹھیک ہے, حدیث نہیں ہوندی, حدیث دا درجہ رکھدا. ٹھیک ہے, جڑا صحابی دا قول ہوندا ہے. تے اے وے کہ نبی پاک سرکار دے روزے دے وچوں مبارک آئی آواز آئی, ادخل الحبیب الحبیب, حبیب نو حبیب دے نال جڑا نا ملا دو. پھر اتوں تک باہر راوی یہ آندے کہ نبی پاک سرکار دے ہاتھ بھی جڑے نا باہر آئے. یہ قبر دے وچوں ولی دے آواز آنی ہے, کوئی نویں گل نہیں ہے. پرانے جڑے نیک ہوندے نے نا وہ مرتے نہیں, انہاں دا ساڈا دین اسلام من جاندا ہے کہ ایک کمرے جو دوسرے کمرے دے وچ جڑا نا گئے نے وہ زندہ نے, یار نے. اللہ پاک تانوں جڑا نا سمجھ عطا فرمائے تے تانوں تے مینوں ہدایت جڑی نا او دے. آمین آمین. خلیفہ بھائی یہ جو آپ روایت یا حدیث شریف بیان کر رہے ہیں نا کہ حضرت ابو بکر کا عقیدہ یہ ہے کہ میری چارپائی باہر رکھنا نبی علیہ السلام کے روزے مبارک کے سامنے, تو آواز آئے گی تو ساتھ دفنا دینا, نہیں تو جنت البقیع. یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ حدیث آپ ہمیں شیئر کریں گے, یہ آپ کی ذمہ داری آپ سنا رہے ہیں. باقی رہ گئی بات عقیدے کی, حضرت ابو بکر کی, وہ بھی ہم سناتے ہیں آپ کو انشاءاللہ. اچھا خلیفہ بھائی, چند ایک ریفرنس ہیں حضرت ابو بکر کے حوالے سے نا, وہ میں آپ کو سناتا ہوں. پہلے تھوڑا سا کلپ مدنی چینل کے امیر مولانا الیاس قادری صاحب کا تھوڑا سا کلپ سن لے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. سن لے, بد مذہب کا کلپ غیر عالم کو سننا حرام حرام حرام, اور اگر دوسرے کو بھیجا اس نے اور وہ بھی غیر عالم ہے سامنے والا, تو اس کو بھیجنا بھی حرام حرام حرام. میرا کام کیا ہے کہ میں اگر اس کا سڑا ہوا چہرہ دیکھوں تو اس کو وہیں دفع کر دوں کہ بھاگے, جیسے تو کام فون میں گھس گیا, یوں کرے نہ کہ اس کو سنے کہ یار کیا کہتا ہے, یہ کیا کہتا ہے, وہ کیا کہتا ہے. اس میں تو مطلب گمراہ ہوتے دیر نہیں لگے گی, اور گمراہ نہیں بھی میں تب بھی سننا حرام ہے. یہ کیوں سنا, کان بیرے ہونے چاہیے. یہ جہاں جہاں سن رہے ہیں, اب تک اگر ایسا دھندا کیا نا, آپ نے کسی بد مذہب کا کلپ سنا ہے اور فارورڈ کیا ہے, اس سے توبہ کریں. جن جن کو بھیجا ان کو اپنی توبہ پر مطلع کرنا ہوگا.
اور ان سے بھی توبہ کا مطالبہ کریں. توبہ واجب ہوگی ان پر. بالکل واجب ہے توبہ. آج کل علم حاصل کرنے کا سب سے پاورفل ذریعہ ہے سوشل میڈیا, اور وہاں پہ ہر طرح کا جاہل ترین آدمی بیٹھا ہوا ہے, اس کو استنجا کرنا آتا نہیں ہے, اور وہ وہاں بیٹھا ہوا قرآن حدیث کے دلائل دے رہا ہے, اور پھر وہ الٹے سیدھے دلائل پڑھنے کے بعد تو اور انسان کا ذہن گٹ مٹ ہو جاتا ہے. سب سے بڑا اللہ کا فضل, سب سے بڑی اللہ کی رحمت کہ ہمارے سرکار کے قدموں سے ہمیں قرآن ملا ہے, کہ ہمارے سرکار کے قدموں سے ہمیں قرآن ملا ہے, کہ ہمارے سرکار کے قدموں سے ہمیں قرآن ملا ہے. مولانا الیاس قادری صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ بد مذہب کا سڑا ہوا چہرہ موبائل کے اندر آ جائے تو اس کو ڈیلیٹ کر دو. یعنی اپنے علاوہ سب کو کیا کہہ رہے ہیں, سڑا ہوا چہرہ. اور وہ والی حدیث شریف یاد کر لیں, کیا نام ہے خلیفہ بھائی, کون سی, کہ یہ جو ہم رات کو آیت الکرسی پڑھ کر سوتے ہیں نا, یہ سب بچے کو پتہ ہے کہ یہ شیطان وظیفہ دے کر گیا تھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ السلام کو کہ میں آج لے کر جاؤں گا نبی علیہ السلام کے پاس. 3 مرتبہ ہوا تھا. تیسری مرتبہ کیا کہا تھا کہ یار میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, مینوں جان دے, تو میں تینوں اج وظیفہ ایک دے کے جانا, تے آندا شیطان تیرے کول یعنی مالے غنیمت چوری کرن نہیں آئے گا. اونا اس شیطان نے کیڑا وظیفہ دیتا, آیت الکرسی. اس سے پتہ کیا ثابت ہوتا ہے, آیت الکرسی شیطان نے دی, مور نبی علیہ السلام نے لگا دی کہ شیطان بھی اچھی بات کرے تو وہ لے لو. ایک ریفرنس. دوسرا ریفرنس کہ یہ جو شکل ہے نا, جاؤ جتنے کالج جتنے سکول ہیں جاؤ سب کے اندر, اور سب ٹیچر کو, سب جو افسران ہیں یا ماسٹر ہیں, ان سب کو پتہ ہے کہ اس چہرے کے اوپر بچوں کو مارنا غلط ہے. یہ چہرہ جو ہے نا یہ اللہ نے بنایا ہے. کسی کا چہرہ کالا گورا نیلا پیلا, تو یہ مولانا الیاس قادری صاحب مدنی چینل کے میر کیا کہہ رہے ہیں کہ بد مذہب کا سڑا ہوا چہرہ. یار سارے گورے تو نہیں نا, کالے بھی نے, بریلویاں چ بھی نے, دیوبندیاں چ سب چ نے. یہ رنگ اللہ نے بنائے رہے نا اپنا خلیفہ بھائی. مفتی محمد اکمل صاحب غالباً کا نام ہے, کراچی ہوتے ہیں, کراچی میں ہوتے ہیں. یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سرکار کے قدموں کے صدقے سے ملا قرآن, سرکار کے قدموں کے ساتھ قرآن کو ملا دی ہے. یہ قرآن خلیفہ بھائی مخلوق نہیں, یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی صفت ہے اور اللہ کا پیغام ہے. ٹھیک ہے, تو یہ دیکھیں یہ مناسب ہے, یہ مناسب نہیں. ابھی ہم حضرت ابو بکر کے ریفرنس دکھاتے ہیں. جی خلیفہ بھائی اب سنیں. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 144. غزوہ احد کے موقع پر جب نبی علیہ السلام کی شہادت کی افواہ پھیل گئی, چکے آپ کو زخمی اتنا آیا تھا, 4 دانت شہید ہو گئے, آپ کا بلڈ پریشر اتنا لاس ہوا کہ آپ بے ہوش ہو گئے. بخاری مسلم میں آتا ہے کہ اچھا خلیفہ بھائی آپ نے انجینئر صاحب کو فی الحال چھوڑ دینا ہے. آپ سوچ رہے ہیں یار انجینئر نو کتنے مطلب لیند ہے, نہیں, ہم ریفرنس دیکھیں گے, ریفرنس صرف. انجینئر صاحب کو بھی چھوڑ دیں آپ. مولا علی علیہ السلام ایک ڈھال کو الٹا کر کے اس کو برتن بنا کے اس میں پانی لے کے آئے, اور اس پانی سے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے نبی علیہ السلام کا زخم دھویا. یہ نیچے کے جو 4 دانت تھے, اس کے باوجود خون نہیں رک رہا تھا. پھر انہوں نے ایک کاٹن کا کپڑا جلا کے اس کی راکھ وہاں پہ رکھی, پھر خون رکا. اب اس موقع کے اوپر آپ کو پتا ہے صحابہ کرام میں ایک مورائل تو ڈاؤن ہو گیا, افواہ پھیل گئی کہ نبی علیہ السلام شہید ہو گئے. اس موقع پہ یہ آیات نازل ہوئی, وما محمد الا رسول, محمد تو نہیں ہے مگر ایک رسول. وہ خدا نہیں ہے, اللہ کے پیغمبر ہے. قد خلت من قبلہ الرسل, اور ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں. یعنی رسول دنیا میں آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں اپنا کام کر کے. افئن مات, اگر یہ مر جائیں, اور پاکستان میں ترجمہ اگر یہ وصال شریف فرما جائے. لیکن وصال بھی عربی کا لفظ تھا, وفات بھی عربی کا لفظ تھا. اللہ نے لفظ استعمال کیا افئن مات, تاکہ تمہارا عقیدہ درست کرے کہ جسے موت آتی ہے نا وہ انسان ہوتا ہے, جسے موت نہیں آتی وہ خالق ہوتا ہے, وہ معبود ہوتا ہے. او قتلا انقلبتم علی اعقابکم, یا یہ قتل ہو جائیں
اور پاکستان میں ترجمہ شہید ہو جائے، حالانکہ شہید بھی عربی کا لفظ تھا، تو تم اپنے دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ یعنی یہ تم نے نبی کے اوپر کوئی احسان کیا تھا کلمہ پڑھ کے، یا اس نبی کے دنیا سے جانے کے بعد دین اسلام ختم ہو جائے گا؟ بھائی اتنے پیغمبر آئے چلے گئے، اسلام تو ختم نہیں ہوا، اللہ کا تعارف تو ختم نہیں ہوا۔ اللہ کے ماننے والے اور اللہ کے دشمن، یہ دو پارٹیاں، رحمانی پارٹی اور شیطانی پارٹی، یہ تو قیامت تک رہیں گے۔ نبی آتے ہیں اپنا پیغام دے کر دنیا سے چلے جاتے ہیں، نبیوں کے جانے کے بعد کوئی اللہ کا پیغام ختم تو نہیں ہو جاتا۔ اگر یہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم اپنے دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ یہ کوئی ہمارے نبی پہ تم نے احسان کیا تھا؟ تم نے اگر ہدایت قبول کی تو اپنے اوپر احسان کیا تھا، نبی کے اوپر کوئی احسان نہیں کیا تم نے۔ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، تو جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے الٹے قدم پھرا، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، تو وہ اللہ کی کوئی چیز بگاڑ نہیں سکے گا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور ان قریب اللہ تعالی شکر گزاری کی روش اختیار کرنے والوں کو جزا دے گا۔ اور شکر گزاری کی روش کون اختیار کریں گے؟ جو دین کے اوپر ثابت قدم رہیں گے، کیونکہ دین کے اوپر ثابت قدم رہنا یہ اللہ تعالی کی طرف سے آئی ہوئی ایمان کی نعمت کا شکر ادا کرنا ہے پریکٹیکلی۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پھر جزا دے گا۔ یہ وہ آیت ہے جو خلیفہ اول سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے نبی الاسلام کی میت کے اوپر تلاوت کی تھی، جو میں اسی فرقے کے بابوں کو کہتا ہوں کہ تمہاری تو جرت نہیں ہے کہ تم ابو بکر صدیق کا خطبہ ہی بیان کر سکو، تمہارے نزدیک تو 295 سی لگتی ہے اس خطبہ۔ یہ حضرت ابو بکر نے پیش کی آیت، انجینئر صاحب نے نہیں۔ اس خطبے کے اوپر انہوں نے تو کہنا تھا بھائی نبی کی میت کے اوپر تو کوئی شانہ بیان کر، نعتاں پڑھ، پھر تو عید لے کے بہ گئے۔ انہیں پتا تھا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا۔ ہاں تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی الاسلام کے سچے مجاہد ہونے کا ثبوت دیا۔ نبی الاسلام کی ایک کامیابی ہے کہ آپ نے ابو بکر جیسا انسان اپنے بعد چھوڑا کہ جنہوں نے نبی کی میت کے اوپر شان رسالت نہیں بیان کی، توحید کو اسٹیبلش کیا تاکہ محمد رسول اللہ جیزس کرائسٹ نہ بن جائیں دوسرے، کیونکہ انسانیت میں سب سے بڑا شرک ایک پیغمبر کے نام کے اوپر ہوا ہے، عیسیٰ ابن مریم۔ نبی علیہ السلام نے بھی دوسرا عیسیٰ ابن مریم بن جانا تھا اگر نبی علیہ السلام نے تعلیمات نہ دی ہوتی اور حضرت ابو بکر نے وہ خطبہ نہ دیا ہوتا جو بخاری میں 4 جگہ ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری میں آتا ہے کہ حجرہ عائشہ میں داخل ہوئے، نبی علیہ السلام کی میت کو بوسہ دیا اور کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ پہ 2 موتیں جمع نہیں کرے گا، ایک موت تو آپ کا مقدر تھی، کیونکہ حضرت عمر باہر کہہ رہے تھے نا کہ جو کہے گا کہ نبی علیہ السلام فوت ہو گئے میں اسے قتل کر دوں گا۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ نبی نے تو بشارتیں دی ہیں کہ رومنز اور پرشینز نے ابھی ٹوٹنا ہے، تو جس طرح موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے کوئی طور پہ چلے گئے تھے، نبی علیہ السلام بھی ڈورمنٹ پوزیشن میں چلیں گے، یہ واپس آئیں گے اپنے ہاتھوں سے رومن اور پرشین امپائرز کو گرائیں گے۔ لیکن یہ تو اللہ کو پتا تھا نا کہ اللہ نے یہ کام جو ہے بعد میں لینا ہے، اس چیز کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کہ اگر نبی علیہ السلام دنیا سے چلے بھی جائیں، ہزاروں لوگ مرتد بھی ہو جائیں، تب بھی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہی اللہ ہے جس نے الہدی قرآن کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ نبی کو مبعوث کیا تاکہ تمام ادیان پر غالب کر دے۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ پہ 2 موتیں جمع نہیں کرے گا۔ باہر نکلے اور پہلا جملہ جو بولا نا حمد و صلاح کے بعد، وہ انتہائی گستاخانہ تھا ان کی ڈاکٹرن میں۔ الا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات، آگاہ ہو جاؤ جو کوئی بھی تم میں سے محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے محمد مر چکے۔ اب مجھے بتائیں صحابہ کرام میں سے کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا؟ تو فرضی جملہ کیوں بولا؟ کہتے ہیں انجینئر دماغ کتوں آتا ہے کہ بابے پیشاب نہیں روک سکتے؟ بھائی جدو تسی کہو نا بابیا نے سمندر روکیا ہے، تو اللہ تعالیٰ جس طرح حضرت ابو بکر کو یہ کلک کروا رہا ہے نا کہ بول ادھر کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد مر چکے، حالانکہ کوئی عبادت نہیں کرتا تھا، تو ابو بکر کے غلام کو بھی یہ جملہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں خیال کے طور پہ یہ بات ڈالی
کہ بول ادھر, کہ یہ کہہ رہے بابا نے سمندر روکا ہوا ہے, بابا پیشاب نہیں روک سکتا اپنا. کہتے جملے کی تو آندے رہے جی تو ابو بکر نو آئے تھے سر. قرآن میں اسی ہے جملہ, کسی حدیث میں تھا, اپنی طرف سے جملہ بیان کیا. کیوں؟ توحید جب اسٹیبلش ہوتی ہے نا, فتنوں کے خاتمے کے لیے آپ کو جملے بولنے پڑتے ہیں. جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے محمد مر چکے, اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت, تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تو زندہ ہے, اسے کبھی موت نہیں آئے گی. جسے موت آ جائے وہ اللہ نہیں, اور جسے موت نہیں آتی وہ اللہ ہے. یہ حضرت ابو بکر بول حضرت رہے ابو ہیں. بکر صدیق نے بعد میں آیت پڑھی. دیکھیں میں تو آیت پہلے پڑھتا ہوں پھر رزلٹ نکالتا ہوں, لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی آڈینس جو تھی وہ بڑی شریف تھی. انہوں نے یہ نہیں کیا کہ وہ آگے سے کوئی تلوار نکال لی ہو یا 295 سی ہو ہے بہ جا ہے, نہیں. انہوں نے کہا گل سنو کیا کہتا ہے, پورے کلپ نہ کٹو, کلپ کٹو, انہوں نے کٹ لینا سی کلپ. آیت بعد میں پڑھی, میں آیت حدیث پہلے پڑھتا ہوں رزلٹ بعد میں نکالتا ہوں. لیکن حضرت بکر صدیق نے پہلے اپنا جملہ بولا پھر یہ آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل. اور ڈاکٹر تنویر قادری صاحب کہتے ہیں اوے نبی کو مردہ کہنے والوں تم مر جاؤ, قرآن تو کہتا ہے شہید کو مردہ نہ کہو. یہ بات حضرت ابو بکر کو نہیں پتا تھی. قرآن یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ شہید زندہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کی بیوہ کو شادی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ پھر وہ زنا کر رہی ہوگی, اس کا خاوند تو زندہ ہے نا. نہیں او والا زندہ نہیں, ہاں آئے نا داڑھ تلے, او والا زندہ نہیں, ہاں اے او والے نہیں تھا مسئلہ ہے, اے او والا مسئلہ تے میں حل کیتا ہے تہاڈا او والا مسئلہ. ہاں وہ تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کو منافقین کو کہا جب وہ کہہ رہے تھے نا کہ ہمارے بھائی نہ جاتے جنگ میں تو نہ مرتے احد کے اندر, تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ بات کی ہے کہ اللہ کے حضور وہ زندہ ہے, دنیا سے ضرور مر گئے ہیں, انہیں مردہ نہ سمجھنا, اللہ کے حضور زندہ ہے. تو قرآن تو خود کہہ رہے ہیں کہ نبی مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں. حضرت ابوبکر کہہ رہے ہیں نبی مر چکے, ان کو نہیں پتا تھا کہ نبی کو مردہ نہیں کہنا, نہیں, آخرت میں تو زندہ ہے. پھر دوسری آیت پڑھی سورہ زمر کی آیت نمبر 30 انک میت وانہم میتون, اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے ان کو بھی مرنا ہے. تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے توحید کو اسٹیبلش کیا نبی علیہ السلام کی میت کے اوپر, یہ بتانے کے لیے کہ نبیوں کے دنیا میں آنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی شناخت کروانا ہوتا ہے, اور نبیوں کے سچے ماننے والے وہ ہیں جو نبیوں کی تعلیمات کی پیروی کرتے ہیں, نہ کہ یہ کہ اپنے خیالات کو انہوں نے دین کا نام دے دیا ہے, کہ پیغمبروں کو منی گاڈ بنا لیا ہوا ہے, بابوں کو منی رسول بنا لیا ہوا ہے. یہ کام نہ کریں بھائی, جس کا جو مرتبہ ہے اس کو وہیں رہنے دیں. باقی مجھے بہت کچھ کہنا تھا لیکن گھنٹوں لگ جائیں گے اس کے اوپر. میری ایک اور ویڈیو آپ ضرور دیکھیں. جی خلیفہ بھائی یہ قرآن کی آیتیں پڑھ لیں خود, اور اس کے علاوہ صحیح بخاری کا جو ریفرنس آپ نے دیکھا ہے وہ خود پڑھ لیں کہ اپنی طرف سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طرف سے جملہ بولا کہ جان لو کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم, سب کو پتہ ہے, حضرت ابو بکر کو بھی پتہ ہے کہ کون صحابہ ہے کہ وہ جو نبی کی عبادت کرتا ہو, نعوذ باللہ. سب کو پتہ کہ کوئی بھی نہیں کرتا عبادت, تو صرف اللہ کی کرتے ہوئے سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ وسلم. اب کنز الایمان کا ترجمہ, اور ابھی تو گستاخانہ عبارتوں کے ماموں جی ریفرنس ہی نہیں لگائے, ابھی تو ٹائم کافی ہو گیا ہے. ابھی جو اولیاء اللہ کی آپ نے جو ریفرنس دیا تھا نا وائس کے اندر کہ یہ اولیاء کو نہیں مانتے, ماموں جی کافی ٹائم ہو گیا. وہ تو ابھی گستاخانہ عبارتاں جو ہمارے پاس پڑھی ہیں وہ اگلی ویڈیو کے اندر آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ عز و جل. اینڈ کے اوپر ہم کیا کہیں گے, سورۃ علی عمران آیت نمبر 103 کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامو اور فرقوں میں نہ بٹو. اللہ کیا کہہ رہا ہے, یہ اللہ کی رسی یعنی میرے کلام کو پکڑو. آپ کہہ رہے کوئی نہیں جی یہ بابے کوئی علم بڑا ہوندا ہے تے اسی دی وجہ نال مار کھانے, بھائی اللہ ہی کہہ رہے ہیں نا کہ قرآن نو پڑھو. سورۃ قمر دے اندر اللہ کریم نے 4 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے. اس کے علاوہ سورۃ تحریم آیت نمبر 6 کے مطابق اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے. ماموں جی آپ کو خلیفہ بھائی سے کو بات کرنا چاہیں. نہیں وہ
कर दिए मैंने। हाँ मामू जी कह रहे हैं कि मेरा जो अच्छा। भांजा है ना वो मुझे गुमराह कर रहा है। खलीफा भाई अब ये रेफरेंस भी लगा दिए हैं, सारे आयत भी आपको सुना दिए हैं, और आपका ही मैसेज है कि ये जो कुरान और हदीस पढ़ने वाले हैं तुसी इन्हां दे पिछे लग गए हो, ते भाजी असां इन्हां दे पिछे ही लगना है, असां ते फॉलो करना कुरान और हदीस नूं, ठीक है। असां कहानियां दे उत्ते ते अमल कोई नहीं करना। अल्हम्दुलिल्लाह असी मुसलमान हैं ते असी कुरान सुन्नत और हदीस मुबारक ते असी अमल करना है इंशाअल्लाह। और इंजीनियर साहब ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਜਨਾਬ ਸਾਕਿਬ ਰਜ਼ਾ ਮੁਸਤਫਾ ਜਾਂ ਮਿਸਬਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲਾਂਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਮਿਸਬਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਰੈਫਰੈਂਸ ਸਾਰੇ ਮਿਸਬਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਮਿਸਬਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੀ ਸੁਣ ਲਈ ਜੀ ਨਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਜ਼za ਵਜਲ। ਸਦਕ ਅੱਲਾਹੁਲ ਅਜ਼ੀਮ।